हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। जो हम नॉवेल स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है आहिस्ता आहिस्ता बाय आसिया रईस खान। जो इसमें कुछ जगहों का नाम बताया गया है वो इंडिया में है, तो मुझे लगता है कि राइटर जो है वो इंडिया की है। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा बंद होने के चंद सानिये बाद इसकी तरफ सलामती का पैगाम आया। नूर ने जवाबी सलामती भेजने की बजाय हाथ में पकड़े क्लच पर पकड़ मज़ीद मजबूत की, जिसमें आने वाले पलों में इसकी सलामती का दारोमदार बंद था। घर से रुखसती के बाद से इसने घर में पहला कदम रखने और फिर इस कमरे में पहुंचने के दरमियानी वक्फे में इसे कहाँ बिठाया गया, कब उठाया गया, क्या कहा गया, कौन कौन सी रस्में हुई, इसे कुछ भी याद नहीं था। इस दौरान इसकी सारी तवज्जो और कोशिश ये थी कि किसी तरह क्लच में पड़ी दवा की स्ट्रेप से 2-3 टिकियाँ निकाल कर निगल ले, जो ऐन रुखसती के वक्त ज़िक्रा ने इसके कानों में सरगोशी की शक्ल में धमाका करने के बाद इसके क्लच में रखी थी। मगर अब ये क़यामत खेज घड़ी सर पर आन खड़ी थी और वो दवाई खाना तो दूर क्लच खोल भी नहीं पाई थी। अमान ने इसका घूंघट उठाया तो वो सोचों में डूबी अपना निचला होंठ चबा रही थी। अमान ने घूंघट पीछे डालकर खनकार कर गला साफ किया और नूर अटेंशन वाली पोजीशन में आ गई। कुछ ही देर पहले पुरसुकून हुए सीने में फिर दर्द शुरू हो गई। एसी की ठंडक के बावजूद हथेलियां तक पसीने में भीग गई। शिद्दत से इसका दिल किया कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुपट्टा फेंके और कमरे के बीच जाकर खड़ी हो जाए। अरवसी लिबास, बिस्तर पर पड़े फूल, कमरे का ख्वाबनाक माहौल और सामने मौजूद जीता जागता वजूद सब इसकी वहशत में इजाफा कर रहे थे। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आपके लिए गैर मुतवक्का होगा। अमान साफ लहजे और धीमी आवाज़ में मुखातिब हुआ, और किसी हद तक शॉकिंग भी। अपनी गैर होती हालत के बावजूद भी नूर ने गैर इरादतन ही पट से आंखें उठाकर इसे देखा। गैर मुतवक्का तो ये बिल्कुल था। वो इससे बहुत फासले पर बेड पर टिका हुआ था। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इसकी आंखों में इस्तेजाब देखकर अमान ने गोया अपनी पहली और अजीब बात की वजाहत की। मेरी बुरी आदतों में साफ गोई और ईमानदारी भी शामिल है। वो ज़रा सा मुस्कुराया। या इलाही खैर। नूर कुछ देर पहले वाला खौफ भूल गई। यहाँ तक आने के बाद वो अब वापस नहीं जा सकती थी। ये तो आप जानती हैं कि ये मेरी दूसरी शादी है, लेकिन आपको पहली शादी टूटने की वजह का इल्म नहीं है। नूर साकित इस तमहीद की वजह समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो किसी तरह इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड करके असल बात सुनना चाहती थी। अमान सीधे इसे देखकर बात कर रहा था और नूर को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो पहली बार इतने करीब बैठे शख्स को बिना किसी होने के खुद भी यूं तके जा रही थी। शादी के 3 माह बाद एक दिन हुमा ने कहा कि मैं इसे तलाक दे दूं, क्योंकि जिस शख्स से इसे मोहब्बत है वो वापस आ गया है और अब इन दोनों ने शादी करनी है। उस दिन इसने मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरह इसके वालिदैन ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसकी शादी की थी, और ये भी कि इस वक्त वो इस कदर इमरजेंसी में इंडिया नहीं आ सकता था, और भी बहुत कुछ। वो लम्हा भर रुका। खैर, इस 3 माह के धोखे और फ़रेब के बाद दोबारा शादी करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता था, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में चंद लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत के आगे वो बेबस और मजबूर हो जाते हैं। 1.5-2 साल तक ना करने के बाद मुझे भी राबिया और ममा के आगे बेबस होना पड़ा। आप जहन में रखें कि मैंने ये शादी मजबूरी में नहीं की है, बस ममा और राबिया से मज़ीद वक्त तलब करना मुश्किल था। वही वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ। शादी की पहली रात दुल्हन से ये पहली बात अपनी इस अनोखी ख्वाहिश की सूरत में वो बड़े पुरसुकून और सहल अंदाज में कर रहा था। वो बात करने से कबल नर्वस था, ना ही बात का इख्तिताम इसने बोझ उतरा के अंदाज में किया था। नई नवेली दुल्हन से इसने एक तवील तमहीद तकरीर आगाज़ में ज़रा यहाँ वहाँ की और कुछ मिजाज परसी भी ज़रूरी नहीं समझी थी। जब सीधे मुद्दा बयान हो सकता है तो फिर क्यों फिजूल में अपना मुकाबिल का वक्त तो तवानाई बर्बाद करे। इसे पता ही नहीं चला पहली रात और पहली बात में ही दुल्हन इससे मुतासिर हो गई थी। इसकी साफ गोई और ईमानदारी का तो पता नहीं, लेकिन अमान का एतमाद इसे मुतासिर कर गया था। आप मम्मा और राबिया की पसंद और ख्वाहिश हैं, और यकीन करें इनकी ख्वाहिश का एहतराम करना और इन्हें खुश रखना मेरी ज़िंदगी की अव्वलीन तरजीह है।
اگر ماما بیمار نہ پڑتی اور ایموشنل بلیک میل نہ کرتی تو میں خود ذہنی طور پر تیار ہونے تک حامی نہ بھرتا۔ ذرا دیر پہلے ان کلمات کو ذہن میں ترتیب دیتے وقت اس نے مقابل کا رد عمل اور اعتراضات بھی سوچ رکھے تھے اور ان کے جوابات کے لیے بھی خود کو تیار رکھا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے لیے ظاہر ہے اس وقت اعتراض اور شدید رد عمل کے لیے کئی نکتے تھے۔ امان اپنی بات کہتے ہوئے اس کی طرف سے جوابی حملے کے لیے تیار تھا، لیکن تھینک یو اس کی بات درمیان میں کاٹ کر نور کی زبان سے ادا ہونے والے ان دو لفظوں نے اطلاع دے کر اسے شاکنگ نیوز سنانے والے امان کو شاک کر دیا۔ امی کچھ نہیں ہوگا، سو جائیں آپ، کمرے میں ٹہل ٹہل کر ٹانگیں تھکاتی آصفہ کو ذکرا نے کوئی تیسری بار کہا۔ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلا دینا چاہیے تھا۔ آصفہ کی تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں، موقع ہی نہیں ملا، ہر کوئی طاق میں تھا، ایسے میں کوئی دیکھ لیتا تو۔ لاشعوری طور پر آصفہ کی ساری توجہ فون کی طرف تھی۔ انہیں لگ رہا تھا بس ابھی فون کی رنگ ہوگی اور دوسری طرف چیختی چلاتی نور کی سانس ہوگی۔ ان کا احساس جرم رخصتی کے بعد گویا ایک دم جاگ گیا تھا۔ آخر انہوں نے ان لوگوں کو اندھیرے میں جو رکھا تھا وہ اکیلی نہیں تھی۔ مہمانوں سے بھرے گھر میں ہر کوئی اسی قسم کی خبر کا منتظر تھا۔ بہت سو کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی نور بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی ہے۔ نور کا معاملہ خاندان میں کسی سے مخفی نہیں تھا۔ امی، میں نے آپا کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، وہ سنبھال لیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ذکرا نے گود میں سوئی چند ماہ کی داریہ کو بستر پر ڈالا۔ وہ سنبھالنے والی اور سمجھدار ہوتی تو رونا کس بات کا تھا۔ وہ تھک کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ پہلے ان لوگوں کو ساری بات بتا دی جائے، اور کچھ گھنٹے پہلے تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ انہیں علم ہے۔ رخصتی سے پہلے ذکرا نے اس کو دوائی کی اسٹرپ دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اس کے سسرال والے لاعلم ہیں، اور اب آصفہ کو ساری فکر یہی تھی کہ وہ سسرال میں پہلی بات یہی نہ کر بیٹھے کہ میرے گھر والوں نے آپ سب سے یہ بات مخفی رکھی ہے۔ آصفہ بڑی خالہ باہر سے آواز دیتے ہوئے اندر آئی۔ 2:30 بج گیا ہے، سونا کہاں ہے، بتا دو اب۔ یہیں سو جائے۔ آصفہ اٹھ کر چادر درست کرنے لگی۔ انہیں اب نیند کہاں آنا تھی، انہیں نور کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا، اچھی یا بری۔ امان کی حیران شکل دیکھ کر نور نے دوبارہ کہا، تھینک یو۔ اب کہ امان کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ تمہیں بھی کسی اور سے محبت ہے؟ وہ سارے تکلفات طاق پر رکھ کر تم پر اتر آیا۔ بالکل نہیں، نور نے زور سے انکار میں گردن ہلائی۔ تو یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی ہے؟ اس نے بے یقینی سے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ تقدیر دوبارہ وہی مذاق کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں، نور کی نہیں نے اس کا چہرہ تاریک کر دیا۔ میرا مطلب ہے ہاں، یعنی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش میں اس نے مزید کنفیوژن پیدا کر دیا۔ نور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھیں، اس نے کلچ کھول کر دوا کی اسٹرپ باہر نکالی۔ تو تم خودکشی کرنے والی تھی؟ لاہور، بالکل نہیں۔ امان اب پورے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا پرسکون اور پر اعتماد امان غائب تھا۔ میری اچھی یا بری کسی بھی عادت میں صاف گوئی اور ایمانداری شامل نہیں ہے۔ کچھ منٹ سوچنے کے بعد نور مخاطب ہوئی تو امان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی، آپ پلیز میری پوری بات سن لیں، پلیز۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، جسے محسوس کر کے امان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، نہ ہی مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض تھا۔ بس اس کے جملوں سے اس کے تنے عضلات ڈھیلے ہی تھے کہ بس پھر تن گئے۔ کچھ توقف کے بعد وہ آہستگی سے بولی، ایک طرح سے مجھے بھی آپ کی طرح بلیک میل کیا گیا ہے۔ تم بنا رکے ایک ساتھ ایک ہی بار میں پوری بات بتا دو، امان کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنی بات کا ہر ممکنہ رد عمل سوچ رکھا تھا۔ بدترین صورتحال میں اس نے سوچا تھا زیادہ سے زیادہ 2 تماچے پڑ سکتے ہیں، مگر یہ صورتحال تو تماچوں سے بھی بدترین تھی۔ آپ کی پہلی شادی راز نہیں ہے، لیکن آپ میرا راز نہیں جانتے ہیں۔ میرا بچپن سے طے شدہ رشتہ ٹوٹا۔ اس کے بعد خاندان اور جان پہچان والوں نے کبھی اس مقصد سے میرے گھر کا رخ نہیں کیا۔ کہیں بات چلی بھی تو آگے نہیں بڑھ پائی۔ ان شارٹ 28 سال عمر کی باوجود بھی میری کہیں شادی نہیں ہو پائی، تو اس کی وجہ میری میڈیکل کنڈیشن ہے، جسے ڈاکٹرز نے پینک ڈس آرڈر تشخیص کیا ہے۔ اس نے ایک ساتھ ایک بار اور ایک سانس میں بات ختم کی۔
اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتے ہوئے اس کی نظریں امان کے جوتوں پر تھی۔ کوئی میرے قریب آتا ہے یا چھوتا ہے تو مجھے پینک اٹیک آ جاتا ہے۔ امان بنا پل کے جھپکے سے گھور رہا تھا۔ اس کے دلہناپے کے روپ پر بات کرتے ہوئے اداسی چھا گئی تھی۔ اندر مچی اتھل پتھل کے باوجود امان نے اس تغیر کو خوب محسوس کیا۔ یہ دوائی ڈاکٹر نے تجویز کی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ اس کے بعد میرا وہ حال نہیں ہوگا، یعنی پینک اٹیک نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے۔ آپ بھی پلیز میرا یقین کریں کہ میں نے اسی شرط پر شادی کے لیے اقرار کیا تھا کہ آپ کی فیملی کو سب بتا دیا جائے۔ یہ تو مجھے رخصتی کے وقت علم ہوا کہ آپ اور آپ کی فیملی کچھ نہیں جانتے ہیں۔ وقت صرف آپ کو ہی نہیں مجھے بھی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ نور نے بات ختم کر کے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی۔ امان کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس کی نظریں بھی جوتوں سے ہٹ کر اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ مما، ایک بار پھر ہم سب کے ساتھ دھوکا ہوا، اس نے دکھ سے سوچا۔ اس کا ذہن بلٹ ٹرین کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دایاں پیر مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کی ذہنی کشمکش کا یہ مظاہرہ نور کو ہلا رہا تھا۔ سفر کا آغاز سچ کے ساتھ کرنے کا اس کا فیصلہ برجستہ تھا۔ چند گھنٹوں قبل تک وہ مطمئن تھی کہ سب جانتے ہوئے لوگ بارات لے کر آئے ہیں۔ رخصتی کے وقت ذکرا نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ بم پھوڑا تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں مشکل اور آفت کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا ورد کیے جا رہی تھی۔ امان کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہوا۔ الہی خیر، اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی سے لگا وہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ میں یہ سب مما اور رابعہ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ اس شادی سے نارمل میرڈ لائف کی توقع نہ تمہیں تھی نہ مجھے، کم از کم فوراً تو نہیں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ ہم دونوں کو وقت چاہیے تو ہم یہ فاصلہ قائم رکھتے۔ اس نے ان دونوں کے درمیان خلا میں اشارہ کیا۔ لیکن اس کمرے کے باہر ہمیں سب نارمل شو کرنا ہوگا۔ نور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ امان بے یقینی سے اسے دیکھ گھور رہا تھا، پھر خود ہی سر جھٹک کر خود کو یقین دلایا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ انبیلیویبل، وہ خود کلامی کرتے ہوئے الماری کی طرف مڑا، کپڑے نکالے اور غسل خانے کی طرف بڑھا۔ پھر کچھ سوچ کر دروازے کے قریب جا کر پلٹا۔ یہ شادی میں نے مما اور رابعہ کی خواہش اور خوشی کے لیے کی ہے، اور یہ وہ دھوکہ یا فریب جیسے لفظ استعمال کرتے ہوئے رک گیا۔ یہ بھی ان کے لیے ہے، سو پلیز یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ہاں، وہ جو کب سے دم سادے کھڑی تھی، لمبی سانس خارج کر کے پلنگ پر ڈھہ سی گئی۔ ذہن ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور زیور اور چوڑیاں اتارنے لگی۔ پہلا مرحلہ کسی بھی ہونی کے بنا ہی گزر گیا تھا اور آئندہ کے لیے حادثات کے امکانات ٹل گئے تھے۔ جو خوف کسی عفریت کی طرح اس کے سر پر منڈلا رہا تھا وہ فی الحال ٹل گیا تھا۔ جذباتی تناؤ اور کشمکش بھی اب معدوم تھا۔ وہ بڑی دیر بعد پرسکون ہوئی تھی، مگر کب تک؟ اس نے آئینے میں خود سے سوال کیا۔ تھکا دماغ اب اور الجھنے کو تیار نہیں تھا۔ سستی سے جمائی لیتے ہوئے اس نے مزید سوچنے سے معذرت کر لی۔ میک اپ صاف کرنے کے بعد اس نے بیگ کھول کر تبدیل کرنے کے لیے کپڑے نکالے۔ اس نے شب خوابی کے لباس کی بجائے سادہ سا شلوار کرتا نکالا تھا۔ وہ بیگ بند کر رہی تھی، تب امان باہر نکلا۔ نور کی طرف دیکھے بغیر اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ غسل خانے کا دروازہ بند کرتے ہوئے نور نے دل ہی دل میں کہا۔ بڑے آرام سے کپڑے تبدیل کر کے غسل خانے سے باہر آئی تو امان نے نماز پڑھ لی تھی۔ رہنے دے، اسے جائے نماز اٹھاتے دیکھ کر نور نے روکا۔ میری بھی عشاء باقی ہے۔ امان نے جائے نماز ایسے ہی چھوڑ دی۔ نور نے نماز کی نیت باندھی تو امان نے بستر پر لیٹ کر اس کی طرف پشت کر لی۔ نماز کے بعد وہ لمبی دعا کرنا چاہتی تھی، مگر نیند اس قدر غالب تھی کہ سوچ ایک جگہ مرکوز ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جائے نماز طے کر کے اٹھا کر رکھ دی۔ امان نے اس کی طرف پشت کیے لیٹا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے کے درمیان میں دیوار سے لگا بیڈ تھا۔ اس کی دائیں طرف غسل خانے کا دروازہ تھا۔ درمیان میں تقریباً 4 فٹ کی جگہ تھی۔ بیڈ کے بائیں طرف اتنے ہی فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ وارڈروب نما بڑی سی الماری تھی۔ اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس چھوٹا سا ٹیبل تھا جس پر امان کا آفس بیگ، لیپ ٹاپ اور کتابیں وغیرہ تھی۔
الماری اور پلنگ کے بیچ اتنی جگہ تھی کہ وہ آرام سے وہاں سو سکتی تھی۔ ابھی وہ جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی کہ امان اٹھا، اس کے پاس سے گزر کر الماری کھولی اور اوپر والے خانے سے کمبل نکال کر پلنگ کے دوسرے سرے پائنتی پر ڈالا۔ کسی فلمی سین کی ضرورت نہیں ہے، بیڈ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں آرام سے یہاں وہاں سو سکتے ہیں۔ اس نے پلنگ کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ نور ہنوز اپنی جگہ جمی تھی۔ کیسے؟ اس نے ہال کر دل میں سوچا، مگر امان جیسے اس کا سوال سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر امان کو غصہ آنے کی بجائے اس پر ترس آنے لگا۔ صالحہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے وہ اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ میں جس پوزیشن میں سوتا ہوں صبح اسی پوزیشن میں بیدار ہوتا ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ اپنی جگہ لیٹ گیا۔ نور ویسے ہی کھڑی رہی۔ امان چند پل منتظر رہا کہ وہ دوسری طرف آ کر لیٹ جائے گی۔ لعنت ہے ایسی اچھائی پر، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ تمہاری مرضی اور اجازت کے بغیر قریب نہیں آؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر نظر جمائے، اس کی آواز خود بخود نرم ہو گئی تھی۔ اگر ہمیں اس طرح ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہے تو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑے گا، کوئی اور چارہ نہیں ہے، سو ٹرسٹ می۔ نور نے بمشکل اقرار میں گردن ہلائی۔ وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا۔ نور کو لگا وہ پھر کچھ کہے گا، مگر وہ لیٹ گیا۔ نور کی بھٹکتی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے کلچ پر پڑی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور بنا پانی کے ہی ایک ٹکیا نکال کر نگل لی۔ ڈرتے ڈرتے وہ پلنگ کے بالکل کنارے پر آ کر لیٹ گئی اور امان کی طرف پشت کر کے کمبل منہ تک تان لیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور بدن کانپنے لگا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانس لے کر خود کو قابو کرنے لگی۔ ڈارک یا نائٹ بلب؟ امان کا سوال آیا۔ ویسے تو اسے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، مگر اس خطرناک صورتحال میں اندھیرا بالکل نہیں۔ نائٹ بلب؟ نور کا جواب سن کر امان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس بند کی اور نائٹ بلب آن کیا۔ اس قدر انوکھی پہلی رات کے باوجود بھی چند منٹوں بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف پشت کیے گہری نیند سو چکے تھے۔ بھابھی بھابھی، نور نے کسمسا کے آنکھیں کھولی۔ رابعہ اس پہ جھکی اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کی بھابھی کا فون آیا تھا، وہاں سے وہ لوگ نکل گئے ہیں، ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں۔ نور نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ رابعہ چلی گئی تو اس نے گھڑی دیکھی، 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھا۔ یا اللہ، اتنا بے خبر سوئی میں۔ وہ کمبل ہٹا کر پلنگ سے اتری، کمبل طے کر رہی تھی، تب تولیے سے بال پوچھتے ہوئے امان غسل خانے سے باہر نکلا۔ بنا سوچے سمجھے ہی اس نے سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی بے اختیاری محسوس کر کے امان نے مزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خجل سی ہو کر اپنے ہینڈ بیگ میں ٹوتھ برش تلاش کرنے لگی۔ تمہارے لیے تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے ایک لمبا سا باکس نکال کر امان نے اس کی طرف بڑھایا۔ نور نے باکس لے کر کھولا۔ اس میں نازک خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ نور نے باکس بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ امان الماری کھول کر کپڑے منتخب کرنے لگا۔ گھر سے بھابھی اور ذکرا کے ساتھ چاچا کی صدف اور پھوپھو کی مائرہ بھی تھی۔ سب کی ٹٹولتی اور جانچتی نظریں سے غصہ دلا رہی تھی۔ امان کا رویہ لیا دیا سا تھا۔ وہ رابعہ کے شوہر شہروز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ذکرا اسے تنہائی میں لے جا کر بات کرنا چاہتی تھی، اشاروں کنایوں میں کتنی بار کہہ چکی تھی، مگر نور نظر انداز کر کے سب کے درمیان ہی بیٹھی رہی۔ جس طرح سب نے اسے اندھیرے میں رکھا تھا اور عین رخصتی کے وقت بتایا تھا، وہ بہت ناراض تھی۔ اسے یقین تھا ابو کو بھی اس طرح اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ جاتے ہوئے اس کو گلے لگا کر بھابھی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف ہنکارا بھر کے رہ گئی۔ ویسے بھی امان، صالحہ اور رابعہ کے نارمل برتاؤ سے ان کی تسلی ہو گئی تھی۔ دوپہر ہونے آئی ہے، اٹھو، اب سب کھانا بھی بنانا ہے۔ ان سب کے جانے کے بعد انہیں یوں ہی جمے دیکھ کر صالحہ نے آ کر ٹوکا۔ رابعہ کے ساتھ اس کی 3 کزنز بھی تھیں، 2 خالہ زاد تھیں اور ایک پھپھو کی بیٹی۔ سارے رشتہ دار اسی شہر میں رہتے تھے اور سب ہال سے ہی اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ جلدی جلدی سب نپٹاؤ ورنہ شام ہال پہنچنے میں دیر ہوگی۔ شام میں ولیمہ تھا۔ وہ سب اٹھ گئی۔ رابعہ کا 1 سالہ بیٹا اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے میرے پاس دے دے، نور نے گول مٹول سے عثمان کے سامنے چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے نہیں، آپ کو تنگ کرے گا، بہت بدمعاش اور بڑے مزاج والا ہے یہ۔ رابعہ نے کاندھے پر ڈال کر دھپک کر اسے سلانے کی کوشش شروع کی۔ جلدی جاتا ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ عثمان مچل مچل کر
کاندھے سے اترنے میں مصروف تھا۔ اسے سونا نہیں ہے، نور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آ جاؤ، ویسے راز کی بات ہے، بچے میرے پاس آرام سے بہل جاتے ہیں۔ نور نے عثمان کی زبان میں 2-3 باتیں کی تو وہ لپک لپک کر اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھا، اسے بازو میں لیتے ہوئے وہ فخر سے رابعہ کو دیکھ کر بولی تو وہ مسکرا دی۔ میرے بیٹے کو مومانی پسند آ گئی ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر رابعہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نور اور عثمان کا شغل جاری تھا۔ امان وہ اس کی دائیں کلائی میں جھولتے بریسلٹ پر نظر ٹکائے تھا کہ صالحہ کی آواز پر چونکا۔ صالحہ اس کی محویت پر مسکرا رہی تھی۔ وہ ذرا سا خجل ہو گیا۔ وہ ان دونوں سے مخاطب ہوئی، تم شہروز کے ساتھ جا کر ایک بار ہال کا چکر لگا آؤ۔ ولیمہ چونکہ دوسرا تھا اس لیے صرف خاندان والے ہی مدعو تھے، اور خاندان ہی کافی لمبا چوڑا تھا۔ امان اور رابعہ کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر ایک تایا، ایک چاچا اور 2 پھوپھیوں سے ان کے تعلقات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ کئی اتار چڑھاؤ آئے تھے، مگر ہر خاندان کی طرح خٹاس اور مٹھاس کی آمیزش والے تعلقات اور رشتے قائم تھے۔ ننیال مختصر تھا، ایک خالہ اور ایک ماموں۔ ولیمہ میں نور کا بھی سارا ہی خاندان مدعو تھا، اور وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ولیمہ تو بہانہ تھا، زیادہ تر اس کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ہمیں آل از ویل شو کرنا ہے، اور تم چہرے سے ہی ٹینس لگ رہی ہو۔ رابعہ ذرا دیر پہلے اسے امان کے بغل والی کرسی پر بٹھا کر گئی تھی۔ امان کی بات پہ وہ اور پریشان ہو گئی۔ کیسے شو ہوگا آل از ویل؟ وہ سر اٹھا کر الٹا اسی سے پوچھ بیٹھی۔ نور کی فیملی نے اتنی اہم اور بڑی بات نہ بتا کر انہیں گمراہ کیا تھا، یہ فریب تھا اور اس کا غصہ ہونا لازمی تھا، مگر اسے پیچیدگیاں پسند نہیں تھی، یہ نہ زندگی میں نہ ذہن میں۔ اس کی سوچ، مقصد اور ترجیحات ہمیشہ بہت واضح ہوتی تھی۔ نور کی فیملی سے باس پرس اور ناراضگی کے اظہار کا خیال اسے بھی آیا تھا، لیکن فی الحال اس کی اولین ترجیح صالحہ اور رابعہ کی خوشی اور ان کا اطمینان تھا، اور پھر نور کی حق گوئی اور اپنے گھر والوں کی غلطی کا اقرار تھا جس نے اسے کسی بھی قسم کے شدید رد عمل سے روکے رکھا تھا۔ ہما کی فریب کے بعد اس کے لیے کسی پر بھی آنکھ بند کر کے یقین کرنا ناممکن تھا، لیکن جس طرح نور نے انجام کی پرواہ کیے بنا جرأت مندی سے اسے ساری بات بتا دی تھی، اس کی جرأت حالات کو اس کے حق میں کر گئی تھی۔ امان پہلے ہی اس سے کچھ وقت مانگ چکا تھا، وہ چاہتی تو آرام سے ساری بات چھپا جاتی اور اوپر سے اس پر اس کی بات مان لینے کا احساس بھی جتا سکتی تھی، اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتی تھی، اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتی تھی، مگر اس نے پہلے مرحلے پر ہی سچ کا انتخاب کیا تھا۔ ایک حسین دھوکے کے بعد اس رشتے میں امان کے لیے سب سے ضروری اور اہم تھا شفافیت اور ایمانداری، اور نور نے پہلے مرحلے پر ہی ان دونوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے ہولتی نور نے آہستہ سے پوچھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی گمبھیر سرگوشی بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، پلکیں لرزنے لگی اور ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس طرح امان نے شہادت کی انگلی اس کے چہرے کے قریب کی۔ اس طرح شو ہوگا آل از ویل، وہ مسکرا رہا تھا۔ نور نے شکایتی نگاہ اس پر ڈال کر سرخ ہوتا چہرہ جھکا لیا۔ امان نے ذرا سا جھک کے اس کا چہرہ دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ یہ سارا منظر کتنی آنکھوں نے دیکھا اور حیران ہو گئے۔ اسٹیج کی طرف آتی الینا کو لگا پیروں کے نیچے کانٹے بچھ گئے ہوں۔ وہ اندیکھے کانٹوں پہ چل کر ان تک پہنچی۔ جوڑی تو بڑی شاندار لگ رہی ہے، اب اسے سنبھال کر رکھنا۔ نور کا تنقیدی جائزہ لے کر وہ امان سے مخاطب ہوئی۔ اس نے جواباً بڑی دلنشین مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا لی۔ مزے ہیں تمہارے تو، کچھ لوگوں کو ایک بار بھی چانس نہیں ملتا اور تمہیں 2 بار حسین دلہنیں مل گئیں۔ سالوں کے تجربے کے بعد اس نے سیکھا تھا الینا کے مقابل خاموشی سب سے اچھا ہتھیار ہے۔ ویسے میں اس بار تمہاری قسمت پر رشک کرنے کی جلدی نہیں کروں گی۔ چپتی نگاہوں سے نور کو دیکھتی الینا کا طنز اسے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ تم نے اسے بتایا اپنی پہلی بیوی کے بارے میں؟ وہ فرصت سے اسٹیج پر جمے رہنے کے ارادے سے اوپر چڑھی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے
یہی انداز علینا کو مزید آگ لگاتے تھے۔ علینا باجی دور کھڑی رابعہ نے اس کا ارادہ بھاپ کر اسے آواز دے کر اسٹیج سے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ تائی امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ امان کو اپنی چھوٹی بہن پر بڑا پیار آیا۔ وہ اپنے طریقے سے ہمیشہ اسے علینا سے بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا، یہ وہ چنگاری ہے جو کبھی بھی کہیں بھی آگ لگانے میں ماہر ہے۔ امان کی بات پر نور نے اسٹیج سے اترتی علینا کو غور سے دیکھا۔ اس قسم کی چنگاریوں سے اس کا خاندان بھرا پڑا تھا اور اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ان چنگاریوں سے بچنے سے ہی تعبیر تھا۔ کون ہے یہ؟ علینا سے نظر ہٹا کر نور نے امان سے پوچھا۔ کزن تایا جان کی بیٹی، امان نے مختصر سا جواب دیا۔ تبھی مائرہ اور صدف آ گئی۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کل ہی پہلی دفعہ ملے ہیں۔ صدف عادت سے مجبور تھی۔ نور کے متعلق بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ یوں ہی تنزیہ ہو جاتا تھا۔ اس کا کریڈٹ آپ کو ملنا چاہیے۔ مائرہ نے مسکرا کر صدف کے لہجے کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، ورنہ نور صبح کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ نور کے چہرے کا بدلتا رنگ امان سے مخفی نہیں تھا۔ اگر دو اجنبی شادی کے اگلے دن ہی آپ کو ماشاءاللہ کہنے پر مجبور کر دے تو یقیناً اس کا کریڈٹ دونوں کو ملنا چاہیے۔ کیوں نور؟ دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگتا۔ امان کی بات اور پھر نور، وہ ہر جگہ نور صبا ہی کہلاتی تھی۔ کبھی کوئی اس کا مختصر نام لیتا بھی تھا تو نور ٹوک دیا کرتی تھی۔ اپنی حیرت چھپانے کی کوشش میں مسکراتی مائرہ اور صدف کو دیکھ کر اسے بڑا مزہ آیا۔ اس نے تائیدی تبسم لبوں پہ سجا کر دونوں کا مزید دل جلایا۔ ان دونوں کو باقیوں کو سنانے کی جلدی تھی سو وہ رکی نہیں۔ تھینک یو۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا انجانے میں اس نے اسے کیسا سرخرو کیا تھا۔ میں اور رابعہ بھی اس قسم کے چند کزنس کو جھیلتے آ رہے ہیں۔ جانے سے پہلے امی ابو نے اسے گلے لگا کر دعائیں دی تو اندر سرایت کرتی وحشت کو پوری توانائی سے پرے دھکیل کر وہ مسکرائی تھی۔ ابو کا مطمئن چہرہ دیکھ کر اس نے باقی سب سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی ملتوی کر دیا تھا۔ گھر کے سکون اور ابو کی خاطر ہی تو وہ سالوں سے دل پہ جبر کیے سب کے ساتھ نارمل رویہ رکھے تھی۔ اب بھی اس نے ابو کی خاطر لب سی لیے تھے۔ رابعہ اسے لے کر کمرے میں آئی تو وہ کپڑے تبدیل کر کے ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی فوراً رابعہ سے کافی بنانے کو کہا۔ ارے تو آپ آواز دے دیتے، وہ کافی کا طلبی تھا۔ اتنی دیر سے کیا میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے؟ رابعہ فوراً ہی چلی گئی۔ جس طرح سے تم نے بریسلیٹ رکھا تھا مجھے لگا تھا کہ تم اسے نہیں پہنو گی۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے ولیمے کے واقعات ذہن میں دہراتے ہوئے وہ جو اس کی موجودگی فراموش کر بیٹھی تھی اس کی آواز پہ ٹھٹک گئی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا یہ میرے لیے ہے۔ آئینے میں امان کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ حیرانی سے بولی۔ آپ نہیں چاہتے تو میں اتار دیتی ہوں۔ وہ بریسلیٹ کا لاک کھولنے لگی۔ نہیں، پہنے رہو، وہ جلدی سے بولا۔ یہ تمہارا ہی ہے۔ نور نے دوبارہ آئینے میں اسے دیکھا۔ اب وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال تھا تم نہیں پہنو گی، مگر تم نے پہنا، مجھے اچھا لگا۔ اسے شاید یوں ہی حیران کر دینے کی عادت تھی یا یہی وہ ایمانداری اور اسٹریٹ فارورڈنس تھی جس کا اس نے اول روز ذکر کیا تھا۔ نور نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یہ لے آپ کی کافی۔ رابعہ نے امان کو مگ تھمایا اور دوسرا اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے آپ کے لیے بھی بنائی ہے، پہلے میں چینج کر لوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ پہلے کافی لے لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ امان کی بات پر اس نے مگ تھام لیا۔ آپ عادت ڈال لیں بھابھی، بھائی کافی اور کافی پیتے ہوئے کمپنی کے بڑے شوقین ہیں۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کافی سے فارغ ہو کر کپڑے تبدیل کر کے جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کی کلائی میں وہ بریسلیٹ ہنوز موجود تھا۔ صالحہ ریٹائرڈ لیکچرر تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے جاب کے ساتھ ساتھ مزید تعلیم حاصل کی تھی اور کسی بھی رشتہ دار کی مالی مدد لیے بنا ہی دونوں بچوں کی پرورش کی تھی۔ ان کی اس درجہ خودداری نے کئی لوگوں کو ناراض بھی کیا تھا۔ کسی نے اسے صالحہ کا غرور تو کسی نے اسے صالحہ کی بدمزاجی گردانا، مگر وہ مستقل مزاج رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کے احسانوں تلے ان کے بچوں کی شخصیت دب کر رہ جائے۔ بعد میں ان کی اس مستقل مزاجی نے ہی ناراض رشتوں کو دوبارہ راضی کر لیا تھا۔ پھر امان کے لیے انہوں نے بھانجی اور بھتیجیوں کو چھوڑ کر کسی غیر خاندان کی لڑکی کا انتخاب کیا تو بنتے معاملات پھر بگڑ گئے۔ امان کی طلاق کے بعد صالحہ کی کوششوں سے پھر
فاصلے مٹ گئے تھے۔ نور کا رشتہ بھی تائی جان کے کسی جاننے والے کے توسط سے ہوا تھا۔ صالحہ اور رابعہ ان کے ہنی مون کے پیچھے پڑی تھی۔ چونکہ یہ چٹ رشتہ اور پٹ شادی والا معاملہ تھا، اس لیے امان کے پاس کافی مضبوط بہانہ تھا کہ شارٹ نوٹس پہ سے لمبی چھٹی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے فی الحال یہ معاملہ امان کی لمبی چھٹی ملنے تک آگے بڑھ گیا تھا۔ آج شام میں بھابھی نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، ناشتے کے دوران صالحہ نے کہا۔ ولیمے کے 2 دن بعد سے ہی امان آفس جا رہا تھا۔ ہمیں بھی بلایا؟ شہروز نے پوچھا۔ وہ بھی اسی بلڈنگ رہتے تھے۔ چونکہ رابعہ ابھی صالحہ کی طرف ہی تھی تو وہ بھی آفس جانے سے پہلے ناشتہ ادھر ہی کرتا تھا۔ رابعہ کے ساس اور سسر ان دنوں بڑے بیٹے کے پاس شارجہ میں تھے۔ ہاں، خاص طور پر تمہارا نام لیا ہے، صالحہ کی جگہ رابعہ نے جواب دیا۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ شہروز اس قسم کی فیملی گیدرنگ سے دور بھاگتا تھا۔ امان، تم نور صبا کو وہاں سے اس کی امی کی طرف ڈراپ کر دینا۔ صالحہ امان سے مخاطب ہوئی۔ آصفہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کچھ دنوں کے لیے نور صبا کو رہنے دیں، اور سچ بھی ہے، ابھی تک نور صبا وہاں رہنے کے لیے گئی ہی نہیں۔ تائی امی کی طرف جانا ضروری ہے، کوئی بہانہ بنا دے۔ کیوں؟ بہانے کی کیا ضرورت؟ اور یہ دعوتیں تو ابھی چلتی رہیں گی۔ دیکھتے ہیں۔ امان کا اندازہ ٹالنے والا تھا۔ بھائی انکار نہیں کریں، چلے کیوں نہ جا کر خواہ ایشو بنانے کا موقع دے؟ رابعہ نے کہا۔ امان صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ چلو مجھے بھی راستے میں اسٹیشن ڈراپ کر دینا۔ وہ کھڑا ہوا تو شہروز بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے جانے کے بعد نور نے ٹیبل سمیٹا۔ عثمان اٹھ گیا تو رابعہ اس میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اسے کام کرنے سے روکتی تھی کہ کچھ دن آرام کر لو، پھر تمہیں ہی کرنا ہے، مگر وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ وہ دونوں ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھی۔ دونوں بہن بھائی ماں سے بہت قریب تھے۔ ان تینوں میں کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صالحہ اسے امان کے ددیال والوں کے متعلق بتا رہی تھی، تبھی ان کا فون بجا اور ایک رنگ کے بعد خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ صالحہ نے مسکرا کے فون اٹھایا اور ایک نظر اسکرین پر ڈال کر فون واپس رکھ دیا۔ یہ امان کی بڑی پکی اور پرانی عادت ہے۔ صالحہ نے اس کی الجھن دور کی۔ جب بھی گھر میں کوئی بات ادھوری چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر اس کا جواب مثبت ہو تو یوں ہی فون پہ 2 رنگ دیتا ہے۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بھابھی کے یہاں ڈنر پر جانے کے لیے اس نے ہاں کہا ہے۔ صالحہ کو وضاحت کرنی پڑی۔ یہ اس کا مخصوص سگنل ہے۔ کالج کے زمانے سے اس کی یہ عادت ہے۔ تم اپنا بیگ تیار کر لینا، کچھ دن رہ آؤ اپنی امی کے یہاں۔ ساس بڑی محبت سے آفر کر رہی تھی، مگر اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ تایا جان کی فیملی بھی اندھیری مشرق میں ہی رہتی تھی، اس لیے جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ امان کے آفس سے آنے کے بعد صالحہ نے اسے اور رابعہ کو تیار ہونے کا کہا تو وہ کپڑوں کے انتخاب میں مدد کے لیے رابعہ کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ دونوں الماری کھولے یہ نہیں وہ کر رہی تھی کہ پیچھے سے امان کی آواز آئی، گرین کلر پلیز۔ وہ دونوں چونک کر پلٹی۔ رابعہ تو کھل اٹھی تھی۔ اسے اس قدر انوالو دیکھ کر اس کے اندیشے دور ہو رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے نہیں، بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بھاری بھرکم گہرے سبز رنگ کا ڈریس نکال کر ہینگر اسے تھما کر رابعہ چلی گئی۔ اس نے ایک نظر ڈارک گرین ڈریس پر ڈالی اور پھر امان کی سمت دیکھا۔ وہ لا تعلق سے اپنے فون پہ جھکا ہوا تھا۔ صالحہ ان کے ساتھ تھی، جبکہ شہروز اور رابعہ اپنی کار سے آئے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر سیٹ بیلٹ نکالنے میں وقت لگایا تاکہ صالحہ پہلے اتر جائے۔ صالحہ اتر کر آگے بڑھ گئی تو وہ امان کی طرف مڑی جو دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ مایوس ہو گئی۔ امان سے بات کرنے کا آخری موقع بھی گیا۔ تبھی اس کی طرف کا دروازہ کھلا۔ امان دروازہ تھامے اس کی اترنے کا منتظر تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہو۔ مجھے امی کے یہاں رکنا نہیں ہے۔ بڑی دیر سے وہ دل ہی دل میں پریکٹس کر رہی تھی، مگر اب اس ترتیب میں الفاظ بلا سوچے سمجھے ہی نکلے تھے۔ ہم امی ابو سے مل کر واپس آ جائیں گے۔ میں یہ مما سے نہیں کہہ سکتی۔ اگر آپ… اس نے امان کو دیکھا۔ وہ دور لابی میں دیکھ رہا تھا جہاں تائی امی کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے الینا بھی نیچے آئی تھی۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ امان دروازے پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھکا۔ میں کیا؟ اگر آپ مما سے کہہ دیں کہ آپ نہیں چاہتے میں وہاں رکوں تو… وہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی چلو، سب ہمارے لیے رکے ہیں۔ سیدھا ہو کر اس نے نور کو باہر آنے کی جگہ دی۔ وہ چپ چاپ اتر آئی۔ لفٹ کے قریب وہ سب ان دونوں کے لیے رکی تھی۔
ماشاء اللہ قریب آنے پر تائی امی نے باقاعدہ دونوں کی بلائیں لے ڈالی۔ عرصہ تک صالحہ کے لیے دل میں قدرت رکھنے کے بعد اب ان کا دل صالحہ کے لیے صاف تھا۔ پچھلے سال ان کی لمبی بیماری نے انہیں صالحہ کے خلوص اور بے غرضی سے جیسے پہلی بار متعارف کروایا تھا، اور ان دنوں صالحہ کو امان کے لیے پریشان دیکھ کر ہی انہوں نے اپنے جاننے والوں سے امان کے لیے کوئی اچھی لڑکی بتانے کو کہا۔ ہاؤ پریڈکٹیبل! نور کو گرین کلر میں ملبوس دیکھ کر علینا استہزائیہ بڑبڑائی۔ ایک وقت تھا اس کی ہر چیز اسی رنگ کے شیڈز میں ہوا کرتی تھی۔ تایا جان بیٹا بہو اور ان کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے۔ علینا شادی شدہ تھی۔ اس کے شوہر کی جاب ابوظہبی میں تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی 4 سالہ زونا۔ علینا سے چھوٹی سفینہ بھی شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں رہتی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر گپ لگانے کے بعد صالحہ اور تائی جان نماز کے لیے اٹھ گئی۔ بھابھی بھی اپنے دونوں بچوں کو سلانے کے لیے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عثمان بھی نیند کی وجہ سے چڑ کرنے لگا تو رابعہ اسے لے کر اندر چلی گئی۔ مرد حضرات کی اپنی محفل الگ جمی تھی۔ تنہائی ملتے ہی علینا نے اس کا وہ انٹرویو لینا شروع کیا کہ وہ گھبرا گئی۔ کالج کا نام، گریجویشن کا مضمون، ماسٹرز ریگولر کیوں نہیں کیا، صالحہ نے کیا زیور دیا اور امی نے کیا رونمائی میں کیا ملا، اس سے پہلے چھوٹی ذکرا کی شادی کیوں ہو گئی۔ تابڑتوڑ سوال، اور اس پہ علینا کی ایکس رے جیسی نظریں۔ دور بیٹھے امان کو بھی اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ تمہاری تو یہ پہلی شادی تھی، پھر تم نے ایک طلاق یافتہ کے لیے ہاں کیوں کی؟ علینا کے سیدھے سوال پہ اس نے لبوں پر زبان پھیری۔ تم دونوں میری بیوی کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ وہ بر وقت پہنچ گیا تھا۔ علینا آپ ہی موجود ہو اور نئے بندے کی ریگنگ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی دیر سے چپ بیٹھی سفینہ نے زبان کھولی۔ میں نور صبا سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کی تو یہ پہلی شادی تھی، پھر اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ وہ علینا ہی کیا جو موقع گنوا دے؟ ہاں بتاؤ۔ امان نے اس کی آنکھوں میں اپنی نظر الجھائی۔ نور کو لگا مسکرا کر استفسار کرتے اس نقاب کے پیچھے امان دم سادھے اس کے جواب کا منتظر ہے۔ جانے انجانے میں ہی صحیح، امان نے مائرہ اور صدف کے سامنے اس کا بھرم رکھ کر ایک بہت بڑے مسئلے کو خاندان بھر میں پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ نور نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر علینا کو دیکھا۔ میری شادی میں کسی نہ کسی وجہ سے دیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ مجھ سے چھوٹی ذکرا کی شادی ہو گئی اور امان کی شادی ہو کر بھی ختم ہو گئی۔ یہ سارے بہانے اس لیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا نصیب تھے۔ جیو بیوی، امان نے دل میں نعرہ لگایا۔ اوہ، سفینہ نے آنکھیں گھما کر کہا تو علینا پہلو بدل کر رہ گئی۔ بیٹا زونا سو گئی ہے، اسے اندر لے جاؤ، تایا جان نے علینا سے کہا۔ زونا موبائل پر گیم کھیلتے کھیلتے نانا کے زانوں پر سر رکھے سو گئی تھی۔ علینا خود نہیں اٹھی بلکہ سفینہ کو بھیج دیا۔ امان بیٹا تم نکلو نور صبا کو لے کر۔ صالحہ نماز سے فارغ ہو کر آئی۔ میں رابعہ اور شہروز کے ساتھ چلی جاؤں گی، دیر مت کرو ورنہ نور صبا کو ڈراپ کر کے تمہیں گھر آنے میں دیر ہوگی۔ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ علینا نے پوچھا۔ نور صبا اپنی امی کی طرف جا رہی ہے، کچھ دن رہ آئے گی۔ شادی کے بعد سے اب تک وہاں رہنے کے لیے نہیں گئی ہے، بس مل کر آ جاتی ہے۔ مما رہنا ضروری ہے کیا؟ کل سنڈے ہے، ہم کل جا کر مل آئیں گے۔ کیوں نور؟ جو آپ کہیں۔ وہ جو کار میں اس کے کچھ نہ کہنے پر مایوس ہو گئی تھی خوش ہو گئی۔ ارے بیٹا، اس کی امی نے خود مجھے فون کر کے کہا ہے کہ نور صبا کو چند دن کے لیے بھیجوں۔ کوئی بات نہیں مما، امان نہیں کہہ رہے ہیں ابھی تو میں امی سے بات کر لیتی ہوں، کل ہو آئیں گے۔ مبادہ مزید بحث کے بعد ارادہ بدل نہ جائے اس لیے وہ اپنی بات کر کے فون کا لاک کھولنے لگی اور ابو کا نمبر لگا کر وہ دور ہٹ گئی۔ ابو ہی تھے جو اس وقت کوئی سوال یا تکرار نہیں کریں گے بلکہ امی کو بھی مطمئن کر دیں گے۔ اس کے بعد علینا کو چپ لگ گئی تھی۔ یہ تو انصاف نہیں تھا اس کو ٹھکرانے اور تڑپانے والا مزے لوٹے۔ وہ عموماً عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، مگر آج وہ نماز کے بعد پلنگ کی پائنتی پر اس طرح بیٹھی تھی کہ دوسرے سرے پر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے امان کی طرف نہ تو اس کی پشت تھی نہ ہی اس کا پورا چہرہ امان کی سمت تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ امان نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تھینک یو، آپ نے مما سے میرے نہ رکنے کے لیے کہا۔ وہ پوری امان کی طرف گھوم گئی۔ تم وہاں رکنا کیوں نہیں چاہتی؟ جہاں تک میری نالج ہے اپنے پیرنٹس کے گھر رکنے یا رہنے کی اجازت نہ ملنا کئی فساد اور جھگڑوں کی وجہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں امی کے یہاں جانا نہیں چاہتی یا میں کسی سے بیزار ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔
ایک دم ہی اسے خیال آیا کہ امی کی طرف نہ رکنے کی کیا کیا وجوہات امان کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ ایک بار پھر اس کی بے ساختگی کو امان نے انجوائے کیا اور مسکرا دیا۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، میری پھپھو ہمارے فلور پر ہی رہتی ہے، تایا اور چاچا ہماری بلڈنگ میں ہی لیکن الگ فلور پر ہے۔ خالہ اور ماموں بھی قریب ہی ہیں۔ ابھی چونکہ مزید ایک ہفتہ اسکول کی چھٹیاں باقی ہے تو شادی میں شرکت کے بعد سے ساری کزنس ابھی تک اپنے میکے میں ہی ہیں، اور وہاں جا کر رہنا مطلب ان سب کے سوالوں اور باتوں کا سامنا کرنا، جس کے لیے میں فی الحال بالکل تیار نہیں ہوں۔ امان کے متعلق اسے یہ پتہ تھا کہ امان کا پسندیدہ رنگ سبز ہے اور مشروب میں کافی پسند ہے، لیکن وہ جانتی تھی ان سب کا تجسس اور تفتیش مشروب اور رنگ تک محدود نہیں ہوگی۔ وہ اپنی کزنز اور ذکریٰ کو اس قسم کے اجلاس نپٹاتے دیکھ چکی تھی۔ امان نے لمبا سا کیا تو نور نے اس کی طرف دیکھا۔ اور بھی کوئی بات ہے؟ وہ چہرے پڑھنے میں ماہر تھا یا پھر یہ کمال نور کے چہرے تک محدود تھا؟ علینا باجی کا رویہ اور سب سے مختلف کیوں ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ علینا باجی؟ تم اسے علینا کہہ سکتی ہو؟ وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوا۔ بقول علینا اسے مجھ سے محبت تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا تو نور نے پوچھا، محبت تو دور، وہ میری پسند بھی نہیں بن سکی۔ کیوں؟ اتنی پیاری تو ہے وہ ذرا حیران ہوئی۔ بے شک وہ پیاری ہوگی، لیکن مجھے اس میں نہ پہلے دلچسپی تھی نہ آج ہے۔ امان نے دیکھا وہ مطمئن نہیں تھی، اس کے چہرے پر اور لکھا تھا۔ علینا کا نیچر بہت بولڈ اور لاؤڈ ہے۔ ابھی جو تم دیکھ رہی ہو وہ اس سے بھی زیادہ جارحہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود مجھے پرپوز کیا تھا، میرے انکار کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں تھک ہار کر مان جاؤں گا۔ اس نے مجھے کہیں نہیں چھوڑا، کالج، گھر، آفس، ہر جگہ میرا پیچھا کیا، ہر جگہ مجھے تنگ کیا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آخر اس نے نیند کی گولیاں کھا کر تائی امی کو مما سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ عام حالات میں مما شاید مان جاتی، لیکن اس کی خودکشی کی کوشش تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ مما نے تائی جان سے صاف کہہ دیا کہ انہیں اس قدر ناقابل اندیش، خود غرض، خود پسند، امیچور لڑکی بہو کی صورت میں کسی حال قبول نہیں ہے۔ خیر، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تایا جان تائی امی نے ایسی جگہ اس کی شادی کی کہ وہ شہر تو کیا مستقل اس ملک سے باہر رہے، مگر وہ ہر 1.5-2 ماہ بعد آ جاتی ہے۔ اسے اب بھی میری زندگی میں بڑی دلچسپی ہے، ہر معمولی چھوٹی بڑی بات پر اس کی نظر رہتی ہے، پھر وہ اپنی منطق لگا کر اسے سارے خاندان میں نشر کرتی ہے۔ ہما کے وقت اور اس کے بعد بھی اس نے یہی سب کیا۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مما اور رابعہ کو یہ ساری باتیں بہت افیکٹ کرتی ہیں، اس لیے اب میں اسے معمولی چھوٹا یا بڑا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا، سو پلیز تم بھی اب ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا۔ نور علینا کی ہر بات اور حرکت اس نئی اطلاع کی روشنی میں دوبارہ سوچ رہی تھی۔ ویسے تم نے آج اسے بہت اچھا جواب دیا۔ وہ لمحہ یاد کر کے ایک بار پھر اسے مزہ آ گیا۔ تھینکس۔ نور نے ایک تبسم اس کی سمت اچھال کر اس کا شکریہ قبول کیا۔ اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، مما نے صبح تمہیں میرا روڈ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امان نے نائٹ بلب آن کر کے لائٹس بند کر دی۔ وہ پہلی رات سے اب تک ہر رات اینٹی انزائٹی دوائی لیتی تھی۔ آج پہلی بار اسے یاد نہیں رہا کہ سونے سے قبل دوائی کھانا ہے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ امی کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے کمرے میں آئی تو کتنی ہی دیر سے الماری کھولی کھڑی تھی۔ آخر امان کو بولنا پڑا، جلدی۔ مما نے لیٹ ہونے کی تاکید کیے۔ آج بھی کوئی خاص کلر؟ وہ الماری کا پٹ ہاتھ میں پکڑے پیچھے مڑی۔ امان ہنس دیا۔ وہ اہتمام صرف تایا جان کے گھر کے لیے تھا۔ آج تم اپنا فیوریٹ کلر پہن لو۔ تایا جان کا گھر یا علینا؟ نور نے دل میں سوچا۔ سرخ ہلکے کام والا کرتا شلوار لے کر وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ تو گرین کلر پسند ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ فیوریٹ کلر ریڈ؟ اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے امان نے دل میں سوچا۔ ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پر آنے کے بعد امان نے نور کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وہ کنڈیشن؟ نور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ پینک ڈس آرڈر۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ نور نے بغور اسے دیکھا۔ کیا میں ان سے وہ سب کہہ دوں جو کبھی کسی سے نہیں کہا؟ اس نے امان سے سچ کہنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کیا تھا، بس لمحہ بھر میں ہی اس نے طے کیا
طے کیا تھا کہ وہ ابتدا جھوٹ سے نہیں کرے گی، اور اس کا وہ لمحاتی فیصلہ کئی سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں سے بہتر ثابت ہوا تھا۔ اگر تم بتانا چاہو تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ وہ سوچ میں غرق محسوس ہوئی تو امان نے سامنے سے نظر ہٹا کر لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود سے عہد کیا، جب ابتدا سچ سے کی ہے تو اب اس بندے سے ہمیشہ سچ ہی کہنا ہے۔ بہت دھیرے سے اس نے پہلی بار یہ سب کہنے کے لیے زبان کھولی۔ وہ 8ویں کلاس میں تھی۔ پچھلے دنوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا اسکول کا بہت ناگا ہوا تھا۔ وقفے کے دوران وہ ان چھٹیوں کا ادھورا کام مکمل کر رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس سے 2 کلاس سینئر پھپھو زاد مبشر اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نور صبا، اس نے پکارا تو وہ چونکی۔ کیا؟ سر اٹھا کر اسے دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ قلم چلانے لگی۔ آئی لو یو۔ قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ کھڑی ہو گئی۔ ذہن ابھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے واقعی وہ الفاظ سنے یا کانوں کو دھوکا ہے؟ کلاس خالی تھی اور مبشر موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی پکڑی، اس کی ہتھیلی پر ایک لفافہ رکھ کر اس میں نے سب لکھ دیا ہے، تم پڑھ کر مجھے جواب دینا۔ جب اس نے نور کی طرف دیکھا تو خود ہی ڈر گیا۔ اس کی گلابی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ وہ اس قدر پسینے میں شرابور تھی کہ لگ رہا تھا کسی نے بالٹی بھر پانی اس کے سر پر انڈیل دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قید نور کے ہاتھ کانپنے لگے تو مبشر نے جھٹ اس کی ہتھیلیوں کے درمیان سے لفافہ کھینچا اور جیب میں رکھ لیا۔ اسی وقت نور کی ہم کلاس لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی غیر ہوتی حالت کے ساتھ نور بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ اسے ابکائیاں آنے لگی۔ اس کی حالت دمے کے مریض جیسی تھی۔ نور صبا، کیا ہوا؟ اسے کیا ہوا مبشر؟ وہ سب اس کی طرف لپکی، ایک ساتھ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اچانک ہی کیا ہوا اسے۔ مبشر بھی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ سب اسے گھیر کر کھڑی تھی۔ مزید اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے لرزتے وجود کے ساتھ پوری طاقت لگا کر سانس کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ابکائی آتی تو اور دم رک سا جاتا۔ اس نے ان کے گھیرے سے نکلنا چاہا، ہاتھ سے انہیں دھکا دے کر آگے آئی اور پہلے ہی قدم پر دھڑام سے گر پڑی۔ وہ سب اس پہ جھک گئیں۔ اس کی سانس بند ہونے لگی۔ مبشر ٹیچر کو بلانے بھاگا۔ اس کی حالت سنبھلنے تک ساری اسکول میں خبر پھیل چکی تھی۔ گھر سے امی کو بلایا گیا۔ وہ حیران پریشان اس کے متعلق ساری عجیب و غریب باتیں سنتی رہیں۔ اس کی حالت سے زیادہ انہیں سب کی نظریں اور رویے فکر میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس حادثے کا واحد گواہ مبشر ہی تھا۔ گھر ہو یا اسکول، ہر کوئی تفصیل کے لیے اس کے پاس ہی آ جاتا، کیونکہ اس کے دل میں چوٹ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نور سب کو اس کی حرکت کے متعلق بتا نہ دے، اس لیے وہ اسے بے اعتبار کرنے کی خاطر ہر بار اپنی طرف سے 2-3 نئی بات کا اضافہ کر جاتا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے چلانے لگی، پہلے دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی، پھر اچانک کھڑی ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے چھوڑو وہ کہہ کر بھاگنے لگی۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے ہی ہنسنے لگی تھی۔ پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ سب سے چھپتی پھرتی، امی بھائی ذکرا اس کی دلجوئی کی کوشش کرتے رہتے، اور وہ سب بھول کر سنبھل بھی جاتی کہ خاندان کا کوئی فرد، جس میں اکثر اسکول میں اس کے اگلی پچھلی کلاس والے کزنز ہی تھے، وہ سب نئے اضافوں کے ساتھ اسے سب یاد دلانے آ جاتے۔ وہ تقریباً 1 ماہ اسکول ہی نہیں گئی۔ وہ تو اچھا ہوا تھا، ان دنوں ابو سعودی عرب سے لوٹ آئے تھے۔ انہوں نے اسے سب کو بھول کر لوگوں کی باتوں اور سوالوں کا مقابلہ کرنے اور سہنے کا حوصلہ اور تحریک دی، اور سختی سے ہر کسی کو اس بارے میں مزید باتیں کرنے اور باتیں بنانے سے روکا۔ وہ اس کی ڈھال، اس کا سہارا بن گئے تھے۔ سب منتظر تھے دوبارہ کب اسے دورہ پڑے گا، لیکن جب کافی لمبے وقت تک ایسا کوئی حادثہ دوبارہ نہیں ہوا تو حالات کچھ معمول پہ آئے۔ یہ تو اتنی پرانی بات ہے، تم ابھی تک اس بات سے ڈرتی ہو؟ امان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد کافی دیر بعد میری ویسی حالت پھر ہوئی ہے، وہ کلائی پر بریسلٹ گھماتے ہوئے بولی، اور کوئی نہیں مانتا کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ مجھ پر کسی بدروح یا جن کا سایہ ہے۔
واٹ نانسنس. اسی نانسنس کی وجہ سے امی آپ کی فیملی کو اس کنڈیشن کے بارے میں بتانے کے حق میں نہیں تھی. ایسی چیزوں کو ہمارے ہاں دیگر مخلوق کے ساتھ جوڑ کر ہی دیکھا جاتا ہے. وہ آزردگی سے مسکرائی. وہ گھر کے قریب پہنچ گئے تھے. بلڈنگ کے نیچے امان نے کار روکی. آپ نہیں آ رہے اوپر؟ آج چھٹی کا دن ہے اور اتنی صبح صبح مناسب نہیں لگتا ہے. شام میں لینے کے لیے اوپر تک آؤں گا. یہ بھی صحیح تھا. ابھی تک تو بھائی بھابھی اور بچے سو رہے ہوں گے. بھابھی کو دیر تک سونے کے لیے یہی ایک دن ملتا تھا، اس لیے امی بھی ان کی اس عیاشی میں خلل نہیں ڈالتی تھی. اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترنے سے پہلے وہ پلٹی. اس سارے حادثے میں مبشر کا کیا کردار تھا میں نے پہلی بار کسی کو بتایا. بہت آہستگی سے کہہ کر وہ رکی نہیں. بلڈنگ کے گیٹ کے اندر غائب ہونے تک امان کی نظر اسی پر تھی. کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ سوچ رہا تھا. رابعہ کے ساس سسر شارجہ سے آ گئے تھے تو وہ اپنے گھر چلی گئی. اپنے سسرال میں نور کا معمول بھی سیٹ ہو گیا تھا. امان اور اس کے درمیان پہلے دن والی حدود قائم دائم تھی. صالحہ بڑی سوشل خاتون تھی. انہوں نے اپنی جاب سے والنٹری ریٹائرمنٹ لی تھی. اکثر ان کے طلبہ طالبات اور کولیگز ملنے آتے رہتے تھے. شادی سے کچھ دن پہلے انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد امان اور رابعہ کے اصرار پر انہوں نے سب کدوشی کا فیصلہ کیا تھا. سنیچر تھا امان کا آف، سو اس نے ناشتے پر آلو کے پراٹھوں کا اہتمام کیا تھا. روزانہ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے آفس جاتا تھا. تھینکس. اس نے گرما گرم پراٹھا امان کی پلیٹ میں رکھا تو اس نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا. یہ اس کی عادت تھی. وہ معمول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی کام انجام دینے والوں کو شکریہ ادا کرتا تھا. اب تم بھی آ جاؤ. وہ پراٹھوں کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ باورچی خانے کی طرف پلٹی تو صالحہ نے کہا، تھوڑے اور پراٹھے بنا کر رابعہ کی طرف دے آتی ہوں. ایک ہی بلڈنگ میں رہنے کا یہ فائدہ تھا کہ ناشتے اور کھانے میں بنے آئٹمز کا تبادلہ آسان تھا. میں انٹر کام کر کے شہروز کو بلا لیتی ہوں، یا اس کی کام والی ماسی آ گئی ہوگی تو رابعہ سے بھیج دے گی. صالحہ کرسی چھوڑ کر دیوار پر لگے انٹر کام کی طرف بڑھ گئی. وہ پراٹھے بنا کر ہاٹ پاٹ میں بند کر کے باہر آئی تو رابعہ کی ماسی بھی آ چکی تھی. اسے ہاٹ پاٹ کے ساتھ روانہ کر کے وہ اپنا ناشتہ کرنے ٹیبل پر آئی. میں نے گروسری کی لسٹ بنا لی ہے، تم دونوں جا کر لے آؤ. صالحہ نے کہا. آپ اور نور جائیں ماما، میں آپ دونوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں. آپ فارغ ہو جائیں تو کال کریں، میں لینے آ جاؤں گا. نہیں بیٹا، اب یہ ذمہ داری تم دونوں کی ہے، مجھے آرام کرنے دو. صالحہ نے صاف انکار کیا. آج ویکینڈ ہے، بہتر ہے تم دونوں ابھی نکل جاؤ، ورنہ پھر بہت رش ہو جاتا ہے. وہ قریبی مال کی بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے ماما، میں دوپہر کا کھانا بنا لیتی ہوں، پھر نکلتے ہیں. نور نے تیزی سے چائے ختم کر کے ٹیبل سمیٹنا شروع کیا. اسے اندازہ تھا مال میں سنیچر کے دن لاکھ جلدی کے باوجود بھی کتنا وقت لگ سکتا ہے. اور پھر اس نے امان کی بات گرہ سے باندھ رکھی تھی کہ صالحہ اور رابعہ کی خوشی اس کے لیے سب سے مقدم ہے. وہ ان دونوں کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتی تھی. امان بھی اس کی یہ بات محسوس کر رہا تھا. وہ اس کے مزاج اور صالحہ اور رابعہ کے ساتھ اس کے برتاؤ سے مطمئن تھا، لیکن نور کے متعلق ابھی تک اچھی یا بری اس کی کوئی رائے نہیں تھی. کھانے کی فکر نہ کرو، وہ میں دیکھ لوں گی، تم نکلنے کی تیاری کرو. صالحہ کی بات پر نور نے امان کو دیکھا. میں تو حکم کا غلام ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا. کچھ دیر بعد وہ دونوں قریبی مال کے سپر سٹور میں تھے. امان ٹرالی لیے اس کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ صالحہ کی لسٹ میں درج چیزوں سے ٹرالی بھرتی جا رہی تھی. لسٹ کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اس نے انگلی رکھ کر اوپر سے نیچے پوری لسٹ چیک کرنے کے بعد کہا. تمہیں کچھ لینا ہو یا اس لسٹ کے علاوہ کچھ یاد آ رہا ہے تو دیکھ لو. امان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا. میں بلنگ کے لیے لائن میں لگتا ہوں، تب تک ایک راؤنڈ لگا لو. امان نے قطار میں لگتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا. کچھ دیر بعد وہ ایک راؤنڈ لگا کر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سافٹ ٹوائے اور مینگو فلیور والی ٹافی کا پیکٹ تھا جو ہر جگہ دستیاب نہ تھی. اس کے بچپن کی یہ پسند شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتی تھی. یہ دونوں تم نے اپنے لیے لیے ہیں؟ ٹرٹل عثمان کے لیے. اس نے دونوں چیزیں ٹرالی میں رکھی. اور یہ ٹافی میرے لیے. اس نے ہلکے سے ناک چڑھا کر شرمندہ سے لہجے میں کہا. امان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. بلنگ سے فارغ ہو کر وہ ٹرالی لیے ہی پارکنگ تک آئے تھے. امان نے بڑی
थैलियाँ उठाकर डिक्की में रखी। नूर खुला सामान ट्रॉली से उठाकर इसे पकड़ा रही थी जिसे वो डिक्की में रख रहा था। कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा इसे देने के बाद नूर ने तेल का कैन उठाया। अमान ने देखे बगैर ही वो लेना चाहा और इसकी कोशिश में इसका हाथ ऐन नूर के हाथ पर पड़ा। वो फौरन पलटा। अगर वो फुर्ती से नीचे हाथ ना लगाता तो तेल का कैन ज़मीन पर होता। सॉरी। वो इन चंद सेकंड्स में ही पसीने में शराबोर हो चुकी थी। रियली सॉरी, मैंने जानबूझ। सॉरी ना करे, आपकी गलती नहीं है। वो अपने कांपते हाथों को एक दूसरे में मजबूती से जकड़े अमान से इनकी लर्जिश छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नूर। अमान खुद भी मतोहश सा नूर को देख रहा था। सफ़ेद होता चेहरा अचानक नमूदार हुआ बारिश के पानियों सा पसीना और इसका हिलता वजूद। घर चले प्लीज़। वो बाकी सामान यूं ही ट्रॉली में छोड़कर कार में अपनी जगह आकर बैठ गई। अमान ने ट्रॉली खाली की और ड्राइविंग सीट संभाल ली। तुम ठीक हो? इन 3 लफ्ज़ों में इसकी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर थी। नूर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। इसके बाद वो घर पहुंचने तक खिड़की से बाहर देखते हुए मुसलसल आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश में लगी